व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल बैंकिंग के स्टूडेंट, फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज पर्सनस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल मुस्लिम्स एंड ऑल नॉन मुस्लिम्स। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर इस्लामिक बैंकिंग को तरक्की मिलती ही जा रही है और वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ कहाँ से हुआ और इसका तस्वुर कहाँ से आया है। तो आज हम इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें जानेंगे कि कौन सा ममालिक है जिसने सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग को एक्सेप्ट किया और अब कंट्री में इस करने की कोशिश की, और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया इस्लामिक इंडस्ट्री में। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम इसको डिस्कस करते हैं। सो मूव ऑन अवर टॉपिक, हाउ वी गो। अस्सलाम वालेकुम व्यू। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो है बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। हेडिंग से बिल्कुल वाज़ा है कि बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में आया है और इस्लाम से आया है। तो ये कैसे आया है, क्यों आया है, कब आया है, तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। मैं आपको अच्छी तरह एग्जांपल देकर इसको क्लियर कर दूंगी और इसकी इन शॉर्ट 3 एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, बैंकिंग का जो तस्वुर है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आया था, ठीक है, और उन्हीं के दौर से बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ हुआ था। उसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि सबसे पहली जो एग्जाम्पल आती है वो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कारोबार किया, तिजारत की, मुदारबा की बुनियाद पर। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल आती है वो है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिन्होंने ताजिरों को माल की फरहमी दी मुदारबा की बुनियाद पे, ताकि ताजिर जो हैं वो आगे कारोबार करके रिस्क हुसूल के लिए कोशिश कर सकें और इसके हुसूल को हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी एग्जाम्पल आती है वो है हज़रत ज़ुबैर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो कि लोगों को कर्ज़ की अदायगी का इंतखाब करने के लिए इंतखाब किया करते थे कि आया मुझे किस को कर्ज़ देना चाहिए जो कि मुझे कर्ज़ की वसूली में तंग ना करे और उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी टिपिकल, इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड भी और बैंकिंग इस्लामिक से भी। तो कर्ज़ को नॉर्मली हम लोन कहते हैं। इसके अलावा जो मैंने इसमें वर्ड यूज़ किया था मुदारबा, तो ये इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को इस्लामिक टर्मिनोलॉजी कम्प्लीटली बताऊंगी कि इस्लामिक बैंकिंग में कौन से वर्ड को क्या कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो मैं हर वर्ड की लिटरली मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में टर्मिनोलॉजीज़ को बताऊंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा देखिए, हमें जब बैंकिंग पढ़ रहे होते हैं ना, स्पेशली इस्लामिक बैंकिंग, तो हमें 3 लैंग्वेजेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीख नहीं सकते तो एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इन 3 लैंग्वेजेस को एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हमसे कोई अगर क्वेश्चन करे तो हम उसको ईज़िली आंसर कर सकें। और वो 3 लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, उर्दू और अरबिक। क्योंकि हम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो अरबी से रिलेटेड है, तो आपको अगर अरबी समझ में आती है तो आप उसको अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है इस्लामिक बैंकिंग हिस्ट्री ट्रैक, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंकिंग का जो हिस्ट्री ट्रैक है वो क्या है, कब हुआ और कैसे हुआ, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें कब और कैसे हुई, ठीक है। इसके सबसे पहले हम देखेंगे 1974 से 1975 में दुबई इस्लामिक बैंकिंग का क़याम हुआ, ठीक है। 1971 में मालियाती नासर सोशल मॉनेटरी वजारत तालीम इस्लामी के मुश्तरका स्टॉक के तौर पे कायम किया गया, ठीक है। ममालिक की कॉन्फ्रेंस मेंबर ऑफ कंपनी मिस्र से आने वाले मदबीनों ने तजवीज़ पेश की कि 1963 में इस्लामी बैंकों का मकामी बैनुल-अक़वामी दायरा कायम किया जाए, ताकि बजट बैंकों को पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यूनियन ऑफ डेलीगेट्स का क़याम अमल में लाया जाए और इस्लामी बैंकों के लिए इस्लामी बैंकों का यूनियन कायम किया जाए। ये था इस्लामिक बैंकिंग का हिस्ट्री ट्रैक, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके अब जो हमारे पास स्लाइड आती है वो इस्लामिक बैंकिंग की हिस्ट्री ट्रैक को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था।
اس کے بعد سب سے پہلے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے 2001 میں CIBAF کے افتتاحی طور پر 1999 کی تنظیم بین الاقوامی تنظیم کی اسلامی تنظیموں میں سے ایک بین الاقوامی تنظیم برائے اسلامی بینکوں کا افتتاح ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے 1970 میں کانفرنس کا آغاز ہوا. تنظیمی اور 1980 کی دہائی میں کونسلوں کی تعداد اسلامی بینکوں اور 114 کونسل ممبران تھے، جن میں دنیا بھر میں 66 کلیدی مالیاتی 01977 شامل تھے، اور بینکوں کے بہت سے ادارے CIBAF IDB کام کرنا شروع کیا. ممبران میں قائم اور اب بھی ہیڈ آفس ہیڈ کوارٹرز 48 آج کام کر رہے ہیں. بین الاقوامی CIBAF اسلامی بینکوں کی انجمن قائم کی گئی. یہاں ہمارا ہسٹری آف ٹریک ہوتا ہے کمپلیٹ، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اب جو ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلامک بینکنگ. اسلامی بینکاری کی تاریخ. اسلامی بینکاری کی تاریخ کا قیام 1960 کی دہائی میں ہوا، تاہم اسلامی تاریخ میں 1960 کی دہائی سے پہلے اسلامی بینکاری کی سرگرمیاں موجود ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد سے پہلے مکہ میں تجارتی سرگرمیاں چل رہی تھیں. یہ سرگرمیاں مکہ اور مدینہ میں اسلام کی جڑیں بننے کے بعد جاری رہیں، جو کہ اب تک جاری ہیں. تو اس سے بالکل واضح ہے کہ اسلامی بینکنگ کا جو آغاز 1960 سے ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوا، اور ان کے دور میں یہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں، جو کہ اب تک جاری ہیں، اور اس کو کافی حد تک ترقی ملنا شروع ہو گئی ہے اور ابھی بھی مل رہی ہے، اور مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اسلامک ہسٹری آف بینکنگ کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی بینکاری کی تاریخ. اس تنازع میں ربا کا خاتمہ، جس پر سختی سے ممانعت ہے، مسلمان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا. 20ویں صدی کے وسط میں مسلم ماہرین نے معاشی، بینکاری اور مالیاتی میں ربا کو ختم کرنے کے طریقے اور ذرائع تلاش کرنے کے لیے اچھی توجہ دی. اسلامی بینکاری کا نظام 1960 کے عشرے میں قائم ہوا تھا. سب سے پہلے ادارے نصیر سوشل بینک تھے، جس نے 1962 میں مصر کے قاہرہ میں کام شروع کیا تھا. اب اس سے دیکھیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے والی سائڈ میں بتایا تھا کہ جو اسلامی بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام سے آیا ہے، اور اس کا جو بیسک پرپس ہے اسلامک بینکنگ کا ڈیولپمنٹ کرنے کا، اس کا بیسک پرپس یہ کہ ہم فری آف انٹرسٹ کام کریں. جیسے کہ کنونشنل بینک ہے وہ ہے سود کے زمرے میں، اور سود کی بنا کے اوپر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، سود کے بہاف پہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ساری سود کے اوپر ہی ہوتی ہیں. لیکن اسلامک بینکنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سود ہے وہ ہمارے اسلام میں ہے حرام، اس لیے سود سے بچنے کے لیے ہماری جو اسلام ہے اس نے انٹروڈیوس کرایا اسلامک بینکاری کو، تاکہ اس کے بہاف پہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں اور سود سے بچ سکیں. تو اس کا جو بیسک مقصد ہے اسلامک بینکنگ کا وہ یہ ہے کہ ہم سودی کاروبار سے بچ کر حلال طریقے سے اپنا کاروبار کریں، تاکہ اس میں برکت بھی ہو اور ہم غلط طریقے سے بچ کر سیدھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں. اب ہم آتے ہیں اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اب جو ہمارے پاس سلائیڈ آتی ہے اس میں ہم اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس سلائیڈ میں ہم لون کی جو پروڈکٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے ود ایگزامپل. اسلامی بینکنگ اور فائنینس کی تاریخ کے مطابق 8 اگست میں IB قائم کرنے کی پہلی کوشش کی تھی. پاکستان کے دیہی علاقوں میں ان کے فنڈز کے بغیر ان کے فنڈ کو ذخیرہ کرنے کے بعد ذخیرہ کرنے والے دیگر زہریلے زمین کی مالکان کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا. افادیت یعنی فائدے کے لیے قرض دینے کے لیے کوئی کمی نہیں تھی. یہ ایک بار تھا اور تمام کوششوں کے لیے اس طرح کے پیسوں کی طرح اس پر بہت دلچسپی ہوئی تھی. اس سے واضح ہے اور کلیئر ہے کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک بینک میں جو قرض کے طور پر جو لون دیا جاتا ہے ڈفرینٹ پروڈکٹ کے لیے، جیسے کہ ہاؤسنگ فائنینس ہوتی ہے، کار فائنینس ہوتی ہے، آٹو فائنینس ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو جو لون پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس پیراگراف میں لون سے ریلیٹڈ ایگزامپل دی جا رہی ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اور کنونشنل کے حوالے سے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف.
اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ آتی ہے اس کی ہیڈنگ ہے اسلامک فائنینس ان دی ہسٹری. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ آتی ہے اس کی ہیڈنگ ہے اسلامک فائنینس ان دی ہسٹری. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تاریخ میں اسلامک فائنینس. جدید اسلامک فائنینس صرف 1975 میں دبئی اسلامک بینک میں بطور کمرشل بینک شروع ہوا. جدید اسلامی بینک جمع کرتا ہے اور مالی عنایت فراہم کرتا ہے، یعنی مال کی فراہم کرتا ہے، اس متعلقہ ریگولیٹریز کے ذریعے لائسنس یافتہ ہوتا ہے. کیا 1975 سے پہلے اسلامی بینک تھا؟ ابراہیم ادویچ کی تحقیق. یہاں اسلامی بینکاری موجود تھی لیکن ماضی میں کوئی بینک نہیں تھا. اسلامی بینک نہیں تھا ماضی میں، لیکن اسلامی بینکاری جاری تھی. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر اسلامی مالیاتی معاشرے میں فاضل اور خسارے کے طور پر یونٹوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسکیم مہیا کرتی تھی اور بغیر ضروری کہ کوئی مالی وسعت ادارہ رکھے. CMA چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنسی. یہاں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں اسلامی بینکاری نہ ہونے کے باوجود بھی اسلامی بینکاری پر عمل کیا جا رہا تھا اور لوگ اسلامی بینکنگ کو فالو کر رہے تھے، اور اب باقاعدہ بینک وجود میں آ گئے ہیں جو کہ اسلامی بینکنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں نیو پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. اس کے بعد جو ہمارے پاس سلائڈ آتی ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے بیسکس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپریشن. مالیاتی بیان کی تیاری کی اساس. مالی بیان کی تیاری کی اساس اسلامی بینکوں میں اوفی کے ذریعے طے شدہ ان معیارات کی تعمیل کرنے کے قانونی طور پر پابند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو کسی نہ کسی طرح ان ممالک کی ریگولیٹریز اتھارٹی کی نافذ کردہ معیارات اور قانونی سازی کی تکمیل کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ملیشیا کمپنی ایکٹ 1965. اسلامی ممالک جو کہ اوفی معیارات کی تعمیل کرتے ہیں وہ زیادہ تر مشرقی وسطی سے بھی ہی پیدا ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اوفی کے ذریعے اکاؤنٹنگ معیارات کی قبولیت نسبتاً کم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اکاؤنٹنگ کی جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ اوفی کی جو بک ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ اسلامک بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ، اسپیشلی اسلامک بینکنگ میں بہت زیادہ اس کو اور اس کے معیارات کو، اس کے اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ہر کنٹری کی جو کانسیپٹ ہوتا ہے، ان کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور جو ہمارے اوفی کے اسٹینڈرڈس ہیں وہ اسلامک رولس اینڈ ریگولیشن کو کمپلیٹلی فالو کر کے بنائے گئے ہیں. اس لیے کافی حد تک اس کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں. ٹھیک ہے کہ اس کی جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کرنا قانونی طور پر مکمل لیگل نہیں ہے، لیکن ان لیگل بھی نہیں ہے، بیکاز اس کو اکثر جو اسلامک جو بینکس ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ آفس اسٹینڈرڈس کو پوری طور پر فالو کرنے کی کوشش کی جائے، بیکاز یہ معیارات جو ہیں اسلامک بینکنگ سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور اسلام نے ہی اس کو انٹروڈیوسڈ کروائے ہیں اور اسلامی رولس کو فالو کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں. اس میں تمام معیارات، تمام کانٹریکٹس، تمام انسٹرکشنز موجود ہیں وتھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ، تاکہ اسلامی بینکاری میں کسی بھی صورت غرر انٹرسٹ کسی بھی طور پر شامل نہ کیا جائے، نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. اس کے بعد اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ آ رہی ہے وہ ہے اسلامک فائنینس ایڈوائزری بورڈ. سب سے پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایڈوائزری بورڈ کیا ہوتا ہے. ہر بینک میں، چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ کنونشنل بینک ہو، ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جو کہ بینک کو انسٹرکشن دیتا ہے، ان کو رولس اینڈ فالو دیتا ہے اور ان کو ٹرم اینڈ کنڈیشنز بنا کر دیتا ہے ہر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اور ایڈوائزری بورڈ کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہے وہ ایس بی پی کے جو رولس ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے ایس بی پی والے ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں، اور ایڈوائزر بورڈ جو ہوتے ہیں اس میں اپنی کچھ انسٹرکشن کو ایڈ کرتے ہیں.
دوبارہ وہ SVP کو فارورڈ کرتے ہیں. جب وہاں سے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو بینک میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ان کے اوپر فالو کرنا لاگو ہو جاتا ہے, اور جو اس کو فالو نہ کرے ان ریگولیشنس کو, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ہر کنٹری کی الگ رولس اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. پاکستان میں جتنے بھی اسلامک بینک ہیں ان کے جو ایڈوائزر بورڈ ہے SVP اور HSC کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے ان کو وہ فالو کرتے ہیں, اور انہی کے مطابق تمام پروڈکٹ میں امپلیمنٹ کر کے نیو انسٹرکشن بناتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹنس لیتے ہیں SVP کی, پھر وہ ان پروڈکٹ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو مزید یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہے وہ ہے اسلامک فائنینس ایڈوائزری بورڈ. سب سے پہلے میرے پاس چلنا چاہیے کہ ایڈوائزری بورڈ کیا ہوتا ہے. ہر بینک میں, چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ کنونشنل بینک ہو, ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جو کہ بینک کو انسٹرکشن دیتا ہے, ان کو رولس اینڈ فالو دیتا ہے, اور ان کو ٹرم اینڈ کنڈیشنز بنا کر دیتا ہے ہر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اور ایڈوائزری بورڈ کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہے وہ SVP کے جو رولس ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے SVP والے ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں, اور ایڈوائزر بورڈ جو ہوتے ہیں اس میں اپنی کچھ انسٹرکشن کو ایڈ کرتے ہیں. دوبارہ وہ SVP کو فارورڈ کرتے ہیں. جب وہاں سے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے تو بینک میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ان کے اوپر فالو کرنا لاگو ہو جاتا ہے, اور جو اس کو فالو نہ کرے ان ریگولیشنس کو, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ہر کنٹری کی الگ رولس اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں. پاکستان میں جتنے بھی اسلامک بینک ہیں ان کے جو ایڈوائزر بورڈ ہے SVP اور HSC کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے ان کو وہ فالو کرتے ہیں, اور انہی کے مطابق تمام پروڈکٹ میں امپلیمنٹ کر کے نیو انسٹرکشن بناتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹنس لیتے ہیں SVP کی, پھر وہ ان پروڈکٹ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو مزید یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اسلامک فائنینس ایڈوائزری بورڈ, سملنس فائنینس ایڈوائزری بورڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہم سب سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بورڈ آف ایڈوائزری ایلوسیشن گروتھ فیکٹر 1975 ٹو 1990, ریسکیو بوم نظریاتی اموار اور چیلنجوں کا تجربہ. 1991 سے 2000 میں ریگولیٹریز شناخت اور حوالہ حوصلہ افزائی. ٹھیک ہے, شعر اقتصادیت کی ترقی. 2001 سے 2007 وسائل دولت اور اضافی لیکوڈیٹیز حقوق مارکیٹ کی ترقی. اسلامائزیشنز اینڈ مذہبیت, ریئل اسٹیٹ میں تیزی, مزید بنیادی ڈھانچے کی ترقی. ہم نے اس کو دیکھا ایڈوائزری بورڈ جو ہے اسلامک فائنینس سے ریلیٹڈ, اس میں کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ ہوئی, کیا کیا چیزوں کو اور کون کون سے پروڈکٹ پر انہوں نے گائیڈ لائن دی. اب ہم ایڈوائزری بورڈ ہسٹری آف اسلامک بینکنگ کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں. 1960 میں مڈ گمر سیونگ ایسوسی ایشن حاجی زیارت فنڈ مصر ملیشیا 1961 سے 64, 1967 سے 1970 تک جاری رہا. 1975 میں اسلامی ترقیاتی بینک ISDB سعودیہ عرب بینک, دبئی اسلامک بینک متحدہ عرب, دبئی اسلامک بینک متحدہ عرب امارات. 1976 میں پہلی اسلامی معاشیاتی کانفرنس سعودیہ عرب کویت میں کی گئی. 1977 میں کویت فائنینس ہاؤس KFH ماخذ اسلامی فائنینشیل سروس انڈسٹری 10 سالہ پروگرام ماسٹرز پلان جو کہ 2016 سے 2015 تک کا تھا. IFSB, IRTI اور IFSB, ISDB اسلامی مالیاتی خدمات بورڈ, IRTI اسلامی ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ISDB اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کی تھی. ٹھیک ہے, یہاں ہمارا ایڈوائزری بورڈ آف ہسٹری اسلامک بینک کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ آتی ہے وہ ہے ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسلامک بینکنگ. اسلامی بینک کاری کی تاریخ اور ترقی. اسلامی بینک کاری کی تاریخ اور ترقی. اسلامی بینک کاری کی جدید تاریخ کا تعین 1960 کی دہائی تک ہو سکتی ہے.
یہ آخری دہائی تک نہیں تھا۔ اسلامی بینکاری مالیاتی منظرنامے پر ایک قائم کھلاڑی کے طور پر ابھری۔ مشرقی وسطی اور ملیشیا اسلامی مالیات کا مرکز بنے ہوئے ہیں، حالانکہ سب سے اہم ترقی غیر مسلم ممالک کی اسلامی بینکاری اور مالیات کے طاقتور مراکز کے طور پر ابھرا ہے۔ اسلامی بینکاری کا خیال سب سے پہلے 1950 کی دہائی میں تیار ہوا تھا اور دبئی جیسے ممالک میں کامیابی کی وجہ سے 1960 کی دہائی کے اولین میں مصر اور ملیشیا میں اسلامی سرگرمیاں بینکوں کی پہلی نسل تشکیل دی گئی تھی۔ دبئی اسلامک بینک اور بحرین البرقہ اسلامی بینکاری کا سب سے اہم اور پہلا بینکاری کا تصور ہے۔ اب جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلامک فائنینس، اور اب ہسٹری آف فائنینس کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی مالیاتی کی تاریخ 1960 میں مصر میں مٹگمر سیونگ بینک کا افتتاح ہوا، جو کہ ریکارڈ کا پہلا جدید اسلامی بینک بن گیا۔ 1975 میں اسلامی ترقیاتی بینک سعودی عربیہ میں کھڑا ہوا۔ 1979 میں اسلامی انشورنس کمپنی قائم کی گئی۔ اسلامی انشورنس کمپنی سوڈان 1986 آمنہ انکم فنڈ تشکیل دیا گیا۔ دنیا کا پہلا اسلامی باہمی فنڈ 1990 اسلامی بانڈ مارکیٹ ابھرا اور پہلا ٹریل ابیل صکوک جاری کیا گیا۔ 1996 سٹی بینک نے اسلامی بینکاری خدمات کی پیشکش کی۔ 1990 میں ڈاؤ جونز اسلامک مارکیٹ انڈیکس قائم کی گئی، جو کہ 2000 میں قائم کیا گیا تھا۔ ملیشیا میں قائم اسلامک مالیاتی خدمات بورڈ اسلامک بینک آف برطانیہ مسلم دنیا سے باہر پہلا اسلامی تجارتی بینک بن گیا، جو کہ تمام مسلم کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی لاسٹ سلائیڈ کی طرف، جس میں ہم کمپیئر کریں گے اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کو۔ روایتی بینکاری اور مالیات کے مقابلے میں اسلامی بینکاری اور فائنینس کی تاریخ نسبتاً نئی ہے۔ 1973 میں مٹگمر مصر 1970 میں منافع کی شراکت پر مبنی ابتدائی اسلامی مالیات ادارے بچت والے ادارے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تیل کی تیزی نے اسلامی کی تیزی رفتار کو نمو کو جنم دیا۔ مالیاتی ادارے 1975 سعودی عربیہ میں پہلے اسلامی بینک متحدہ عرب امارات میں دبئی اسلامی بینک کا قیام کیا گیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک IDB کا قیام 1978 میں ہوا۔ مغربی ممالک میں اسلامی بینکاری کا قیام کی پہلی کوشش لکسمبرگ میں کی گئی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک اسلامک ہسٹری آف اسلامک بینک ہوتا ہے یہاں پہ کمپلیٹ، اور میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بہت کلیئرلی سمجھا دی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں نہیں آئی یا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے MIBF اور CSS سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتی رہوں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی نئے ٹاپک پہ بناؤں اسلامک بینکنگ یا CSS سے ریلیٹڈ جو آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا، میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی اور مزید سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل MIBF and CSS۔ تھینک یو۔